Salam, मेरे अजीज़ listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 5 of the novel Nahal by Fatma Noor. So let's start it. अगले 2 दिन उसने बुखार में गुजारे, सोती जागती रोती कैफियत में। अब्बा दोबारा उससे मिलने नहीं आए थे। अम्मा आती, दवाई देती, खाना खिलाती और चली जाती। चंद दिन बाद उसका पेपर था और उसे याद तक ना था कि उसे पेपर की तैयारी करनी है। उसे नहीं मालूम था बाहर क्या हो रहा है। वो यकीनन बदनाम हो गई होगी। इस वक्त उसे इस चीज़ की भी परवाह नहीं थी। उसे फ़िक्र थी तो बस इतनी कि अब्बा नाराज़ हैं। तीसरे दिन वो बमुश्किल हिम्मत करके उठी। अब्बा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और खोल दिया। वो सामने नमाज पढ़ रहे थे। कुरत थका हुआ जिस्म लेके उनकी जानमाज की दाईं तरफ साथ बैठ गई। सर घुटनों पर रख लिया। वो सलाम फेर के दुआ करने लगे तो वो बोल पड़ी, मेरे लिए भी दुआ कर दें अब्बा कि मैं मर जाऊँ। नुमान साहब का दिल रुक गया। दुआ के लिए उठे हाथ नीचे गिर गए। कुरत, दुआ करें अब्बा, क्या मालूम ये साथ कबूलियत की हो। दुआ करें कि मैं मर जाऊं। ऐसे मत कहो बेटे, मुझे कहने दें। मैंने अपने हिस्से की तकलीफ़ आपके हवाले कर दी, अपने हिस्से की बदनामी आपके सिर डाल दी। मैंने आपके कंधों पे बोझ बढ़ा दिया। उसने चेहरा घुटनों में छुपा लिया और हिचकियों से रोई गई। नुमान साहब की आंखें नम हुईं। तुम मुझ पे बोझ नहीं हो कुरत, मैं खुद पे बोझ बन गई हूँ अब्बा। मेरा जी करता है मैं मिट जाऊँ। ऐसे मत कहो, मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। उसने सर उठा के अब्बा को देखा। उनकी आंखें नम थीं, उसकी आंखें सुर्ख थीं। मुझे माफ़ कर दें। माफ़ किया, मेरे लिए दुआ करें। की है, खुदा तुम्हें शिफा दे। उसे कहें वो मुझे मौत दे दे। मुझसे ऐसी दुआ करने का मत कहो, मेरा दिल ज़ख्मी करती है। ये मेरा दिल ज़ख्मी करती है। मेरा दिल तो ज़ख्मी हो गया है अब्बा। तुमने खुद के साथ क्या कर दिया कुरत। मैंने खुद को बीमार कर लिया है अब्बा। कोई दवा ला दें जो शिफा वाली हो। मुझ पे किसी आसेब ने कब्ज़ा कर लिया है। कोई इस्म फूकें जो उसे दूर कर दे। मेरी रूह ज़ख्मी हो गई है। किसी तबीब को ला दें जो इसे तंदुरुस्त कर दे। उसने उनके दोनों हाथ थामे और सर उन पे टिका दिया। उसी लम्हे अम्मा अंदर आईं। अल्लाह है ना, शाफ़ी, तबीब, हर इस्म वाला। हाँ अब्बा, अल्लाह है। अपने अल्लाह से कहें वो मुझसे राज़ी हो जाए। आप नाराज़ हैं तो वो भी नाराज़ हो गया है। नुमान साहब ने उसे अपने साथ लगा लिया। मैं नाराज़ नहीं हूँ कुरत। फिर अल्लाह क्यों नाराज़ है। उसकी आवाज़ हिचकियों की वजह से टूटने लगी। तुम मना लो। वो नहीं मान रहा। मैंने रो कर भी देखा है। सर में शदीद दर्द की लहर उठी। मान जाएगा अल्लाह। वो हिचकियों से रो रही थी। नुमान साहब को फ़िक्र ने आ घेरा। नहीं मानेगा, मैं मुजरिम हूँ उसकी। मैं एक नामहरम से मिलने गई। जो खाक मुझ पे पड़ी है वो मैंने खुद चुनी है। उसका सांस उखड़ने लगा। कोई खाक नहीं पड़ी बच्चे, पड़ गई है अब्बा। तुम तो मेरी नाहल हो बच्चे, तुम क्यों हिम्मत हार रही हो। आपकी नाहल का शहद ख़त्म हो गया अब्बा। जो जहर बचा है वो उसके अंदर तक चला गया है। उसकी आंखें बंद होने लगी, नज़रें अंधेर होने लगी। दर्द अंदर तक सरायत कर गया। वो वहीं बैठे अब्बा की गोद में गिरी। आखिरी ख्याल सफ़ेद तस्बीह का उभरा। कुरत, आखिरी आवाज़ उसने अम्मा की सुनी। जैन ने फ़ोन पर ईसा का नंबर देखा और कितने लम्हे देखता रहा। कॉल तीसरी मरतबा बजने लगी। हेलो। बिलाखिर उसने कॉल उठा ली। कहाँ मर गए थे। जहाँ मरने के लिए तुमने भेजा था। वो कुरत के घर के बाहर खड़ा था। बकवास बंद करो, तुम शुरू कर दो। जैन, उसकी आवाज़ ज़ब्त से पुर थी। ईसा, उनके घर के बाहर एम्बुलेंस आई थी। सिगरेट पीते ईसा के हाथ रुके। किस लिए। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। ईसा का दिल रुकने लगा। जैन, कुरत को हॉस्पिटल लेके गए हैं। सिगरेट उसके हाथ से छूट गई। क्यों। मैं नहीं जानता, हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ, वहीं जाके पता चलेगा। मैं आ रहा हूँ। उसने मोबाइल बंद किया, जैकेट झपट के उठाई और तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ा। सिगरेट उसके पाँव के नीचे आके बुझ गई। इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। जैन उसे सहन में मिला था। वो तीर की तरह उसके पास पहुंचा और जो खबर उसने सुनी वो उसे अंदर तक हिला गई। ये नहीं हो सकता, मैंने खुद डॉक्टर से सुना है। वो सर हाथों में थामे बेंच पे बैठ गया। कैसी हैं आप। कैसी हैं अब। मालूम नहीं। अंदर चलेगा। ईसा ने सर घुमा के उसे देखा। मैं उनका सामना नहीं कर सकता। फिर वापस चलो। नहीं, मैं यहीं रहूँगा। उसने ज़ुकाम ज़दा सांस अंदर खींची। जैन ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों शदीद सर्दी में अगले चंद घंटे वहीं बैठे रहे। अजियत में, तकलीफ़ में, रुकती हुई धड़कन के साथ कोहनियाँ घुटनों पे रखे, दोनों हाथ आपस में मिलाए। वो कितनी देर इर्द गिर्द से बेनियाज वहीं बैठा रहा। दिल फटने को था, रूह झुलसने को थी।
اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ عیسیٰ؟ زین کے پکارنے پر اس نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بنا کچھ کہے وہ چند لمحے زین کو دیکھتا رہا۔ زین کو اس کی آنکھوں کی ویرانی سے وحشت ہوئی۔ اور اگر نہ ہوں؟ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ اور اگر وہ چلی گئی زین، پھر میں کیسے زندہ رہوں گا؟ میں کیسے زندہ رہوں گا اس گلٹ کے ساتھ؟ اس نے زین کا جواب سننے سے پہلے رخ موڑ لیا۔ گلے میں بار بار کچھ اٹک رہا تھا۔ جانے مزید کتنی دیر وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے، سرد ہوتی ٹانگوں سے منجمد ہوتے دماغ سے، بند ہوتے دل سے، خوف کی حالت میں۔ عیسیٰ؟ آدھی رات کے قریب زین اندر جا کر واپس آیا۔ اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں بیک وقت کچھ کھونے کا خوف اور کچھ مل جانے کی امید ابھری۔ کچھ ایسا مت کہنا زین جو میرے دل کو مردہ کر دے۔ وہ ٹھیک ہیں۔ وہ نئی زندگی کا پیغام تھا جو اسے ملا تھا۔ تھک کر وہ یکدم نیچے بیٹھا۔ او اللہ! عیسیٰ؟ زین فکر مندی سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ ٹھیک ہیں عیسیٰ؟ ہاں وہ ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، تمہارا زخم خراب ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ٹھیک ہیں تو کچھ بھی ہو جائے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اٹھ کر زکام زدہ سانس اندر اتاری، پیچھے پڑی کار کی چابی اٹھائی۔ یہاں پہ سانس بار بار زکام زدہ ہوتی ہے۔ خیر چھڈو پرا سانوں کی۔ کہاں جا رہے ہو؟ معلوم نہیں۔ کہیں جانا ہے، بس میرے پیچھے مت آنا۔ وہ زین کو ساتھ چلتا دیکھ سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اسے کوئی جگہ چاہیے تھی، خاموش رہنے کے لیے یا بہت سارا رونے کے لیے۔ گاڑی روکتے ہوئے وہ باہر نکلا تو چند لائٹس کی روشنی کے سوا ہر طرف اندھیرا تھا۔ بنا جیکٹ اٹھائے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ اکا دکا لوگوں کے علاوہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ سیکیورٹی اہلکار بھی سو رہے تھے۔ وہ سرخ قالین پہ چلتا چلتا کنارے پر ہو گیا۔ قدم دیوار کی طرف بڑھے۔ وہاں مٹی اور دھول تھی۔ بنا صفائی کیے وہ وہاں بیٹھ گیا۔ نظر سامنے ٹکا دی۔ شاہ رکن عالم۔ سامنے وہ عمارت تھی، اولیاء کی سرزمین کی شان۔ اندھیرے میں بھی اسے چند کبوتر گنبد پہ بیٹھے نظر آ گئے۔ وہ ہاتھ گھٹنوں پہ ٹکائے پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے گنبد کو دیکھے گیا۔ چند لمحے، چند ساعتیں، ساکت نظروں اور معاف ہوتے دماغ کے ساتھ پھر نظر مڑی اور اسے کوئی اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ سفید شلوار قمیص میں لاٹھی ٹیکتا کوئی بزرگ اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑاتا کب تھا؟ عیسیٰ نے رخ پھیر لیا۔ صبح صبح کوئی آتا تو نہیں ہے؟ صبح بھی تہجد والی؟ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس کے ساتھ بیٹھے، کپ نیچے رکھا۔ زمین ٹھنڈی بہت ہے، اتنی سردی میں نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ سردی نہیں لگ رہی۔ وہ سامنے دیکھتا بڑبڑایا۔ کسی سرد علاقے سے آئے ہو ورنہ یہاں کی سردیاں سخت ہوتی ہیں۔ چائے کا کپ اٹھا کے لرزتے ہاتھوں سے ذرا سی چائے پلیٹ میں ڈالی، چند گھونٹ جتنی چائے اور پھر کپ عیسیٰ کی طرف بڑھایا۔ اس نے نظر موڑ کر کپ کو دیکھا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ مجھے منع کر رہے ہو یا چائے کو؟ میں چائے نہیں پیتا۔ اچھا مجھے لگا مجھے منع کر رہے ہو۔ وہ سر ہلا ہلا کر چائے پینے لگے۔ عیسیٰ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ سفید شلوار قمیص، سر پہ سفید عمامہ پہنے وہ 70 سے اوپر کے تھے۔ چہرے پہ سفید داڑھی تھی۔ لہجے میں تھوڑی بہت پنجابی یا شاید سرائکی شامل تھی۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ خود سے بولتے کپ نیچے رکھ دیا، پھر اسے دیکھا۔ زیارت کے لیے آئے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لنگر کھانے؟ اس نے اب بھی نفی میں سر ہلایا۔ دعا مانگنے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں میری؟ وہ بڑبڑایا۔ کبھی مانگی ہیں؟ وہ پھر خاموش رہا۔ بچپن میں مانگی تھیں۔ بچپن کی دعاؤں کا شکوہ جوانی میں کرنا تو نادانی ہے۔ جوانی کی بھی نہیں ہوتی۔ جوانی میں مانگی تھیں؟ کسی اور کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد ہوتے دیکھا ہے؟ اس کی نظروں کے سامنے سیاہ عبایا والی لڑکی گھومی۔ ان دعاؤں کو خدا پہ رہنے دو۔ کسی اور کی دعاؤں پر اپنی دعاؤں کو کیوں جانچ رہے ہو؟ کیا معلوم ان کی دعا کسی اور وقت قبول ہو جائے؟ اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ رخ موڑ لیا۔ اگلے کئی لمحے وہاں خاموشی رہی، پھر سناٹے میں بزرگ کی آواز گونجی۔ کہاں سے ہو؟ اسلام آباد۔ ملتان کیوں آئے ہو؟ کسی کے لیے آیا ہوں۔ جس کے لیے آئے ہو وہ مل گیا؟ اس کے حلق میں آنسو اٹکے۔ نہیں۔ کوشش نہیں کی ہوگی؟ کی تھی، آخری حد تک۔ دعا نہیں کی ہوگی۔ عیسیٰ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ لیا۔ دعا کی تھی؟ وہ جیسے اس کی خاموشی سے سمجھ گئے تھے۔ نہیں۔ وہ بہت دھیرے سے بولا۔ پھر تو شکوہ بھی نہیں بنتا۔ انہوں نے سر ہلایا، پیالی نیچے رکھ دی۔ کیوں نہیں بنتا شکوہ؟ اس نے جرح کی
شکوہ دعا پوری نہ ہونے پہ کیا جاتا ہے، تم نے دعا نہیں کی تو شکوہ کیسے کرو گے؟ وہ لاجواب ہوا، جو چاہیے اس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، جو چاہیے اس کے لیے کوشش بھی نہ کرتے۔ زبان سے دعا کرنا ضروری ہے، خدا دل کا حال جانتا ہے۔ وہ گنبد کو دیکھتا بہت آہستہ سے پوچھنے لگا، جو دل میں ہو وہ خواہش ہوتی ہے، دعا نہیں۔ دل میں ہونا کافی ہوتا تو مانگنے کا نہ کہا جاتا۔ اگر وہ پھر بھی نہ ملی تو اس نے جیسے کسی خوف کو ظاہر کیا، اگر وہ مل گئی تو دعائیں رد بھی کر دی جاتی ہیں، محفوظ کر لی جاتی ہیں کسی اور وقت کے لیے، اور جو چاہیے وہ ابھی ہی چاہیے ہو تو وہ دھیرے سے ہنسے۔ یہی تو مسئلہ ہے، دیر منظور نہیں، جو چاہیے جلدی چاہیے، ابھی چاہیے۔ حدیث میں ہے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ جلدی کی خواہش کرنا برا تو نہیں، اس نے جرح کی۔ ہر شے کا وقت مقرر ہے، ہر تکلیف کا، ہر صبر کا، ہر اجر کا۔ دعا اس شے کو وقت پر لاتی ہے، جلدی نہیں۔ پھر دعا کریں ہی کیوں اگر اس نے وقت پر ہی آنا ہے؟ اور اگر خدا نے لکھ رکھا ہو کہ دعا کرو تبھی عطا کیا جائے گا، تو اگر تم دعا نہ کرو اور وہ تمہیں نہ ملے؟ اس حلق میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ انہیں دیکھے گیا، پھر اس نے رخ موڑ کر گنبد کو دیکھا۔ کس منہ سے دعا کروں؟ کیا خدا یہ نہیں سوچے گا کہ مطلب پڑا تو دعا مانگنے آ گیا؟ میں نے اتنا عرصہ اسے بلائے رکھا، اب کیسے اس کے پاس جاؤں؟ کیا تمہیں یقین ہے خدا ایسا ہی سوچے گا؟ میں اس کے ارادوں کو کیسے جان سکتا ہوں؟ پھر تم اس کی سوچ کو کیسے جان گئے؟ سوال نہیں تھا، گویا چابک تھا، وہ چند لمحے وہیں رہ گیا۔ ویسے ہی کہہ دیا، خدا کے بارے میں ویسے ہی مت کہا کرو۔ نرمی سے اسے ٹوکتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھے۔ میرے اندر بہت اندھیرا ہے، اس اندھیرے سے کیسے دعا کروں؟ ایک آخری سوال۔ دعا معجزہ ہے، معجزہ روشنی ہے، اندھیرے کو روشنی ہی مٹاتی ہے۔ آخری جواب، میرے لیے آپ دعا کر دیں۔ میں صرف زبان سے کروں گا، تم دل سے کرو گے۔ خود کے لیے جیسی دعا ہم کر سکتے ہیں ویسی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے جھک کر اپنا پیالہ اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اگر تمہارے پاس خدا کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس سے مانگ لو، نہیں ہے تو خدا کے علاوہ کس سے مانگو گے؟ خدا کے علاوہ کون دے گا؟ وہ دھیرے سے آگے بڑھ گئے۔ اور کون دیتا ہے؟ بار بار کون دیتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ عیسیٰ حلق میں اٹکتے آنسوؤں کو دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا، چند قدم یوں ہی اٹھائے اندازے سے دربار کے سبزے سے گزر کے سڑک کے قریب چھوٹی سی مسجد بنی تھی، وہ مسجد تک گیا۔ آسمان صاف تھا، زمین منور تھی، ارد گرد ہلکی سی دھند تھی اور خاموشی۔ وہ کسی کیفیت کے زیر اثر چلتا ہوا ساتھ بنے نل کی طرف گیا۔ نماز پڑھے گا؟ اتنی ٹھنڈ میں کون وضو کرے؟ وہ ساتھ بیٹھے زین سے کہہ رہا تھا۔ اس نے جرابیں اتاری اور وضو کرنے لگا۔ پانی ٹھنڈا تھا، اسے نہیں معلوم تھا موٹر کا بٹن کہاں سے آن کرنا ہے، سو وہ اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے لگا۔ آپ لوگ نماز سے پہلے صفیں کیوں درست کرتے ہیں؟ وہ قاری صاحب سے پوچھ رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صفیں درست رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ ہم وہ جگہ کیوں درست نہ کریں جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں؟ جینس ٹخنوں سے اوپر تک فولڈ کر کے وہ آگے بڑھا۔ مسجد کو اندر سے تالا لگا ہوا تھا لیکن باہر چند صفیں پڑی تھیں۔ اس نے صف درست کی اور مٹی جھاڑی۔ آپ دونوں کھانا کھا لیں پھر نماز کے لیے آ جائیے گا۔ ایکچولی مجھے دراصل نماز پڑھنی نہیں آتی صحیح طرح سے، تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز میں چلا گیا۔ جانے کون سی دعا کہاں پڑھی، تسبیحات یاد نہ تھیں، رکعات بھول گئیں، نماز کون سی پڑھ رہا تھا یہ بھی معلوم نہ تھا۔ اسے بس سجدوں سے غرض تھی، سجدے جو حکم خدا ہیں، سجدہ جس کا انکار عزازیل سے شیطان بنا دیتا ہے۔ حکم خدا ہے، اطاعت واجب ہے۔ اس نے سر سجدے میں جھکایا۔ زمین وسیع ہوئی، آسمان روشن ہوا، نور نکلا اور عرش سے فرش پہ پھیل گیا۔ اس نے دوسرا سجدہ کیا، سکون روشنی بنا اور چہار سو چھا گیا۔ پانی آنسو ہوئے، دل سمندر۔ وہ اسے دعا بھول گئی تھی۔ درود یاد تھا، جو یاد تھا وہ پڑھا، جو بھول گیا وہ رہنے دیا۔ اس نے سلام پھیرا، نگاہیں اٹھیں اور آسمان پہ گئیں۔ وہ چند لمحے آسمان کو دیکھے گیا، دل میں آنسو جمع ہوئے اور آنکھوں سے نکل پڑے۔ اللہ اکبر،
جب میں چھوٹا تھا تو دادا مسجد لے کے جاتے تھے، وہ کہتے تھے خدا کو نہ بھولنا عیسیٰ، تم اسے دنیا میں بھولو گے وہ تمہیں آخرت میں بھلا دے گا۔ میں نے زندگی میں ہر سبق یاد رکھا لیکن یہ سبق بھول گیا۔ اس کی ہچکی نکلی۔ مجھے نہیں معلوم معافی کیسے مانگتے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں نے کون سی نماز پڑھی ہے، مجھے نہیں معلوم میرے سجدے قبول ہوئے یا نہیں، مجھے بس اتنا معلوم ہے عیسیٰ حیات آج خاک ہوا ہے۔ دور کہیں کوئی بلب روشن ہوا، روشنی مسجد تک پھیل گئی۔ مجھے وہ الفاظ نہیں معلوم جن سے معافی مانگی جاتی ہے، لیکن مجھے وہ دل معلوم ہیں جو معافی مانگتے ہیں، وہ میرے دل جیسے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ بصارت نہیں معلوم جو نیکی کو پہچان سکے، لیکن مجھے وہ آنکھیں معلوم ہیں جو گناہوں کے بوجھ سے جھکتی ہیں، وہ میری آنکھوں جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے وہ سماعت نہیں معلوم جو خیر کا کلام پہچان سکے، لیکن مجھے وہ سماعت معلوم ہے جو شر کا کلام پہچانے۔ وہ سماعت میری سماعت جیسی ہوتی ہے۔ میرے دل کو معاف کر دیں، آنکھوں کو منور کر دیں، سماعت کو ہدایت دے دیں۔ اس نے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا مسلمان بن گیا ہوں، میں نے آپ کو طویل عرصہ لگا کے کھویا ہے، مجھے آپ کو واپس پلٹنے کے لیے بھی شاید اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا، لیکن میں کوشش کرنا چاہتا ہوں اللہ، ایک کوشش، صرف ایک کوشش، مجھے آپ تک پلٹنے کی ایک کوشش کرنے دیں۔ وہ روئے گیا ہچکیوں سے، آوازوں سے۔ مجھے کچھ نہیں کہنا سوائے اس کے کہ مجھے اپنا آپ لوٹا دیں، مجھے میری وہ روح لوٹا دیں جسے آپ نے دنیا میں بھیجا تھا، گناہوں سے خالی روح۔ مجھے میرا وہ دل لوٹا دیں جسے گناہوں سے پاک میرے جسم میں داخل کیا گیا۔ عیسیٰ حیات کو اس کا دل لوٹا دیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور نظریں جھکا دیں۔ مجھے کچھ نہیں مانگنا سوائے اس ایک چیز کے، مجھے گلٹ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، لیکن میں کیا کروں اللہ؟ میرے پاس صرف ایک رب ہے جس سے میں مانگوں۔ میں اس رب سے قرۃ العین کو مانگتا ہوں۔ مجھے وہ دے دیں تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے، مجھے وہ دے دیں تاکہ میں نیا زخم نہ کھاؤں، مجھے وہ ایک عورت دے دیں جس کے آپ مالک ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹی، شرمندگی سے ہلکی ہوئی۔ وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کے خدا سے کیا مانگ رہا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، میں اس غلط پر شرمندہ ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ کہ آپ سے مانگوں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ پر بہت یقین رکھتی ہے، وہ آپ کو بہت پیاری بھی ہوگی۔ اپنے پیاروں کو کوئی مجھ جیسوں کو نہیں دیا کرتا، لیکن اگر یہ معجزہ ہے تو میرے لیے کر دیں، اسے میرے نصیب میں لکھ دیں میرے اللہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے وہ دے دیں، عیسیٰ حیات کو قرۃ العین دے دیں۔ اس کا موجود ہونا میرے حال کا سب سے بڑا سچ ہے، اس کا نہ ملنا میرے مستقبل کا سب سے بڑا خوف۔ میرے سچ کو جھوٹ مت بننے دیں، میرے خوف کو خوف ہی رہنے دیں۔ آپ کا گناہ گار بندہ آپ کی نیک بندی کو مانگ رہا ہے۔ عیسیٰ حیات قرۃ العین کو مانگتا ہے، مجھے وہ دے دیں جو میں مانگ رہا ہوں۔ وہ روتے روتے جانے کب چپ ہوا، جانے کب بے چین دل کو قرار آیا۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے اس نے سانس اندر کھینچی، ایک نظر موڑ کر پیچھے ٹھہرے گنبد کو دیکھا اور دھیرے سے اٹھتے وہ واپسی کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ وہ قریب صبح 7 بجے ہاسپٹل واپس آیا تو زین وہیں باہر بیٹھا ہوا تھا، کمبل ارد گرد اوڑھے، چائے پیتا ہوا، جیسے دنیا میں ایک یہی کام باقی رہ گیا ہو۔ تازہ دم چہرے کے ساتھ وہ یقیناً رات کو کہیں سو گیا تھا۔ عیسیٰ اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ چونکا۔ کہاں گئے تھے؟ یہیں کہیں تھا۔ ہاتھوں کو مسلتے اس نے ہاسپٹل کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہیں قرۃ، میں دوبارہ گیا تھا پوچھنے، شام تک ڈسچارج کر دیں گے۔ عیسیٰ خاموشی سے ہاسپٹل کو دیکھتا رہا اور زین اسے، تم واپس چلے جاؤ زین۔ کیا کروں گا جا کے؟ ہوٹل میں بور ہو جاؤں گا۔ وہ دونوں اسی دن ہوٹل چلے گئے تھے۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد انہیں مسجد میں رکنا مناسب نہیں لگا۔ میں اسلام آباد جانے کی بات کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں، اور میں نہیں جاؤں گا، یہ بات تم جانتے ہو۔ اس نے رخ موڑ کر زین کو دیکھا۔ میری وجہ سے پہلے ہی بہت خوار ہو چکے ہو تم، میں مزید خوار ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ اگلے کئی لمحے خاموش رہا، بوٹ سے گھاس اکھیڑتے ہوئے نیچے دیکھے گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زین کو اس پر ترس آیا۔ سفید شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے، بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ تھکے ہوئے چہرے والا عیسیٰ، وہ ایسا تو نہیں تھا؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ اسی طرح نیچے دیکھتا رہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا یار، وہ بس یہی کہہ سکا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے زکام زدہ سانس اندر اتاری۔ میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ میرے ارد گرد کے لوگوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ ان چند دنوں میں مجھے معلوم ہوا میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کی دی گئی تکلیف سے زیادہ تکلیف لوٹائی ہے۔ میرا وجود کبھی کسی کے لیے خوشی کا باعث نہیں بن سکا۔ عیسیٰ، زین کو دکھ ہوا۔
اسے کچھ ہو جاتا تو یہ دنیا میرے لیے درد بن جاتی، اسے میری وجہ سے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، میں یقین کر لیتا اگر میں سچ نہ جانتا، لیکن میں سچ جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ بوٹ سے مٹی کھرچتے وہ بہت تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ زین نے کپ نیچے رکھ دیا، اس کی چائے حرام ہو گئی تھی۔ وہ اب ٹھیک ہیں، وہ زندہ ہیں، ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تم یار کیوں کر لی محبت؟ وہ جھنجھلایا۔ ہو گئی بس، آواز میں بے بسی در آئی۔ نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، ہو گئی ہے، اس سے زیادہ کچھ اچھا نہیں رہا اب۔ وہ پیچھے کو ہوا اور بینچ سے ٹیک لگا لی، آنکھیں رت جگہ کے باعث سرخ تھیں۔ زین نے اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اندر چلو یا پھر واپس چلو عیسیٰ، جب تک وہ یہاں ہیں نہ میں اندر جا سکتا ہوں نہ واپس۔ اس نے بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ انکل کی کال آئی تھی۔ زین نے بات بدل دی۔ بتا دو انہیں، ان کا بیٹا درباروں کی خاک چھانتا پھر رہا ہے۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ بتایا تھا ان کے بیٹے کا دل خاک بن گیا ہے۔ عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، وہ غنودگی میں جا رہا تھا، اسے کچھ کہنا بھی نہیں تھا۔ بعض اوقات آپ صرف سونا چاہتے ہیں، ایک گہری نیند، دکھوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی، چند لمحوں کی گہری نیند، یوں جیسے اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ چند لمحوں کے فرار سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی نیند چند لمحوں میں ہی کھل گئی تھی۔ ہاسپٹل کے شور میں یہ چند لمحوں کی نیند بھی غنیمت تھی۔ زین جانے کہاں تھا، وہ اگلے کئی گھنٹے وہیں بیٹھا رہا۔ زین کھانا لے کر آیا تو خاموشی سے کھا لیا۔ ایک بار اندر جانے کا سوچا لیکن پھر خیال جھٹک دیا۔ شام کے وقت قرت کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ ہاسپٹل کی پارکنگ میں ٹھہرا اسے دیکھتا رہا۔ ایک طرف نعمان صاحب کا ہاتھ تھامے، دوسری طرف ابو بکر کا۔ وہ بہت آہستہ چل رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، کمزور اور خود کو گھسیٹ کر چلتی ہوئی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ شاید یہ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ اسی لمحے قرت نے نگاہیں اٹھائیں اور نظر اس پہ پڑی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی اور پھر رخ موڑ لیا۔ عیسیٰ نے جانا تھا کچھ نگاہیں عذاب ہوتی ہیں، اور وہ چند لمحے پہلے اس عذاب سے گزرا تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ تب بھی کتنی دیر وہیں ٹھہرا رہا۔ اتنا سب ہو گیا اور تم نے بتایا ہی نہیں؟ حریم اس سے الگ ہوئی تو دوبارہ سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھیں سفید بے جان سی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ اس سے ملنے آئی تھی۔ اپنی بربادی کا قصہ کیسے سناتی؟ کون سی بربادی؟ کسی کو علم نہیں ہوا قرت۔ گاؤں میں بات زیادہ نہیں پھیلی تھی، صرف خاندان میں چند لوگوں کو پتہ چلی تھی، اور جنہیں پتہ چلی تھی انہوں نے دبے دبے لفظوں میں قصے کو چھیڑ کے فنا کر دیا تھا۔ وہ اب تک حیران تھی کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس کی عزت بچی رہی تھی۔ کسی کو علم نہ ہونے سے میرے حصے میں آئی بربادی دور نہیں ہوگی حریم۔ جانتی ہو میں ساری زندگی لوگوں سے ڈرتی رہی۔ میں سوچتی تھی کہ لوگ مجھے بدنام کر دیں گے۔ خدا سے ڈرتے ڈرتے میں نے کب لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا؟ مجھے علم ہی نہ ہوا۔ جب علم ہوا تب دیر ہو چکی تھی۔ جب سمجھ آیا عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، تب تک ذلت کے چھینٹے مجھ پہ پڑ چکے تھے۔ ایسا مت کہو، تم بہت بہادر ہو۔ نہیں ہوں، تم چاہو تو بے حس کہہ سکتی ہو۔ حریم خاموش ہو گئی۔ مہر النساء چائے لا رہی تھی۔ چچی تم سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ مہر واپس چلی گئی تو وہ پوچھنے لگی۔ ناراض ہیں؟ وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے چائے پینے لگی۔ حریم کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ماریا سے یہ امید نہیں تھی، مجھے بھی نہیں تھی، لیکن اب میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ لوگوں سے امیدیں لگانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حریم چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ پوچھ لو حریم۔ کیا؟ وہی جو پوچھنا ہے۔ عیسیٰ؟ اسے سمجھ نہیں آئی آگے کیا پوچھے۔ وہ آیا تھا، اس نے بتایا کہ کیسے اس نے اور ماریا نے مل کے مجھے وہاں بلایا تھا، اس دن ہاسپٹل میں بھی دکھا تھا۔ آواز کے ساتھ چہرہ بھی بے تاثر ہو گیا۔ وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہوا تو؟ کچھ جھجک کر حریم نے سوال کیا۔ اس کی محبت میرے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تم دونوں کسی خوبصورت داستان کا حصہ بنو گے۔ میں نہیں جانتی تھی اس داستان کا انجام یہ ہوگا۔ انجام تو نہیں تھا یہ حریم، اختتام تھا ہر شے کا۔ میرے لیے ہر شے مٹ گئی، فنا ہو گئی، میں نے ہر شے خود ہی مٹا دی۔ اس کی آواز پر آ گئی۔ تمہارا قصور نہیں تھا قرت، تھا، ہر شے سے زیادہ تھا۔ میں ملنے نہ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں بھول گئی دو نامحرموں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بھول گئی خدا کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ میں اس سے تنہائی میں ملنے نہ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا حریم۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں دے دیا، آنسو تھے کہ ختم ہی نہ ہوتے تھے۔
جانے آنکھیں اتنا پانی کہاں سے لاتی ہیں۔ دکھ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہ تکلیف، یہ احساس کہ یہ سب اس کی خود کی وجہ سے تھا، ہر شے سے بڑھ گیا تھا۔ وہ جب عیسیٰ سے ملی تھی، کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا، کوئی نہ کوئی پاس ہوتا۔ حریم، ابو بکر، مہر، ماریا، پہلی بار وہ اس کے ساتھ تنہا گئی، پہلی بار بند دروازے کے پیچھے تنہا اس سے ملی، پہلی بار کی غلطی آخری سزا بن گئی۔ حریم کا دل کٹنے لگا، بے ساختہ قرت کو اپنے ساتھ لگایا، وہ جیسے ایک بار پھر بکھر گئی۔ او حریم، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود کو کیسے معاف کروں گی؟ کیسے اللہ سے معافی مانگوں گی؟ وہ مجھے معاف کرے گا؟ بتاؤ حریم، وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کے سر کا درد پھر جاگنے لگا۔ اس نے دعا کی، کاش اس بار وہ مر جائے۔ بعض دعائیں پوری نہیں ہوتی، اس کی بھی آج کل نہیں ہو رہی تھیں۔ حریم کے ساتھ لگ کر روتے اس کی ہچکیاں تھمنے لگیں۔ تھوڑی دیر پہلے لی گئی دوائی کا اثر تھا کہ وہ غنودگی میں جانے لگی۔ اس کی پشت سہلاتی حریم کو جی بھر کے رونا آیا۔ وہ اس کے لیے صرف دوست نہیں تھی، دوست سے بڑھ کے تھی، اور اب اس کی تکلیف اس کا دل دکھا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی تھی جب ابا کے کمرے سے آتی آواز پہ رک گئی۔ کیا کرتا بتاؤ؟ بیاہ دیتا اسے جواد کے ساتھ؟ بیاہ دیتے، ہمارے سر سے بوجھ اتر جاتا۔ خدا کا خوف کرو سعدیہ بیگم، بیٹی ہے وہ تمہاری۔ اسے بھی یاد رہ جاتا حافظ صاحب، اسے بھی یاد رہ جاتا جب اس لڑکے سے ملنے گئی تھی تو وہ کیوں بھول گئی؟ اس نے سیڑھی کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ ابا کی آواز کمزور ہوئی، جیسے بھی گئی ہمارے سر پہ تو خاک پڑ گئی نا۔ اختر صاحب کی بیوی آئی تھی، ذو معنی لہجے میں پوچھنے لگی کہ قرت کا رشتہ کسی باہر کے امیر سادے سے طے کر دیا ہے؟ مجھے بتائیں کس کس کو جواب دوں؟ اماں کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ نعمان صاحب خاموش رہے۔ دشمن نہیں ہوں، اس کی ماں ہوں، کلیجہ میرا بھی پھٹتا ہے، مگر میں لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ بات زیادہ نہیں پھیلی، جو پھیلی ہے اس کی وجہ سے ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ میں تو کہتی ہوں اسی لڑکے کو کہیں لے جائے اسے، میری نظروں کے سامنے رہتی ہیں تو دل پھٹتا ہے۔ اس نے مزید نہیں سنا، لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی، دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ آنکھیں پل بھر میں نم ہوئیں، اذیت حد سے بڑھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اب کیا ہوگا، اسے بس اتنا معلوم تھا اس کی ہر بربادی کا ذمہ دار عیسیٰ حیات تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ابو بکر اندر داخل ہوا۔ اسے روتا دیکھ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر سرد سے آنسو صاف کیے۔ کچھ کہنا تھا تم نے؟ وہ زمین سے اٹھ کر الماری تک گئی اور یوں ہی کپڑے درست کرنے لگی۔ جی، منزل سنانی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، سر جھک گیا۔ اسے روتے دیکھ بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مہر کو سنا دو، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ آواز زکام زدہ سی تھی۔ ابو بکر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آپی، آپ رویا مت کریں۔ اس کے حلق میں بہت سے آنسو اٹکے۔ تم دعا کرو کہ جو غم مجھے رلا رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ خود کے لیے خود دعا کیوں نہیں کرتی؟ بہت معصومیت سے پوچھا۔ میری دعائیں رد ہو رہی ہیں ابو بکر، قرۃ العین سے اس کا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ وہ پلٹ کر اس کے سامنے آئی، آنکھیں لمحوں میں نم ہو گئیں۔ وہ تو مان جایا کرتا ہے۔ نہیں مان رہا، تم میرے لیے دعا کرو ابو بکر، دعا کرو کہ اللہ مان جائے۔ کرو گے نا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ میں جاؤں؟ پھر مجھے مسجد جانا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا، آنکھوں میں موجود آنسو پیچھے دھکیلے اور مڑنے لگی۔ اسی لمحے کوئی خیال سا آیا۔ تم مسجد جاؤ گے؟ وہ جو باہر جا رہا تھا رکا۔ جی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میرا ایک کام کرو گے؟ ایک گہرا سانس اندر اتار کر اس نے مسجد کو دیکھا۔ وہ تمہاری بات سن لیں گے؟ پاس سے زین کی آواز ابھری تو اس نے رخ موڑا۔ معلوم نہیں، کیا کہو گے؟ جو کہہ سکا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زین پیچھے گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ صحن میں جوتے اتار کر وہ اندر کی طرف بڑھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا تو وہ بھی باقی سب کے ساتھ وضو کرنے لگا۔ وضو کر کے وہ سب سے آخری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی پہلی صف تک آنے میں وقت لگتا۔ نماز ہوئی، دعا مانگی گئی، لوگ بکھر گئے اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ جو نماز پڑھا کے باہر جا رہے تھے ٹھٹک کے رک گئے۔ نظر نیچے بیٹھے عیسیٰ پر گئی جو انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے بات کرنی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ سختی سے کہتے آگے بڑھ گئے۔ عیسیٰ جھٹکے سے اٹھتا ان تک آیا۔ میں آپ سے ضد نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا ایک بار، صرف ایک بار آپ مجھے سن نہیں سکتے؟ وہ آنکھوں میں ڈھیروں التجا لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نعمان صاحب نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر رخ موڑ کر مسجد میں بیٹھے لوگوں کو، میرے پیچھے آئیں۔ وہ ایک مطمئن سانس خارج کرتا ان کے پیچھے بڑھ گیا۔ صحن سے گزر کر وہ سامنے بنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھولا اور لائٹ جلائی۔
آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، مجھے 11ویں منٹ میں یہاں سے جانا ہے۔ عیسیٰ نے سر ہلایا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد خفا ہونا باقی نہیں رہا، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہا۔ میں وضاحت دے سکتا ہوں قاری صاحب۔ کس چیز کی وضاحت دیں گے؟ اس بات کی کہ آپ میری بیٹی کو اتنا عرصہ تنگ کرتے رہے؟ اس بات کی کہ آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، یا اس بات کی کہ میری بیٹی موت کو چھو کر آئی اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ ان کی آواز سخت ہو گئی۔ عیسیٰ کے چہرے پہ کرب اترا۔ مجھے آپ کا ہر الزام قبول ہے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی عیسیٰ، بھروسہ توڑا ہے آپ نے میرا۔ میں یہ بھی قبول کرتا ہوں، لیکن میرا یقین کرے میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ہو گیا وہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ وہ تلخی سے کہہ رہے تھے۔ اس نے ان چند دنوں میں جب بھی انہیں سنا تھا ان کا نرم لہجہ سنا تھا، اور جب نرم لہجے سخت ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ سخت کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ جو ہو گیا میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میری معافی کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا ہے میں ان سے بھی مانگ لوں گا۔ آپ مجھے دوبارہ کرت کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کبھی میرے مہمان تھے۔ ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں صرف نعمان صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ کہہ لیا آپ نے جو کہنا تھا، جا سکتے ہیں آپ۔ وہ رخ موڑ گئے۔ چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ عیسیٰ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ میں کچھ اور کہنے آیا تھا سر۔ طرز تخاطب بدل گیا۔ اسے احساس ہوا وہ انہیں قاری صاحب کہنے کا حق کھو چکا تھا۔ میرے گھر والے اتنی جلدی یہاں نہیں آ سکتے، ورنہ وہ یہ بات کر لیتے۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ میں قرۃ العین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عیسیٰ کو دیکھا۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ میں یہ سوال دہرا رہا ہوں۔ میں چاہوں گا آپ اس کا جواب اس مرتبہ سوچ کر دیں۔ میں اس پہ سوچنا بھی نہیں چاہتا عیسیٰ۔ آپ میری بیٹی کے لیے میرا انتخاب کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ سخت تاثر جیسے ان کی آواز اور چہرے پر جم گیا تھا۔ میں نے اس دن آپ کے گھر میں بھی آپ سے انہیں مانگا تھا، اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ دل میں تکلیف اٹھنے لگی۔ لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے میں اسے اس کے مالک سے مانگوں۔ میں نے اسے اللہ سے مانگا ہے، لیکن اللہ نے اسے دنیا میں کسی اور کے سپرد کیا ہے، اور میں انہی کے پاس آیا ہوں۔ وہ رخ موڑ کر ان کے سامنے آیا۔ نعمان صاحب اسے درستگی سے دیکھے گئے۔ اللہ نے قرۃ العین کو دنیا میں آپ کے سپرد کیا ہے۔ میں آپ سے قرۃ العین کو مانگتا ہوں۔ وہ چند لمحے بالکل خاموش رہ گئے۔ جو چیز خود اسے سکھائی تھی وہ اس کے ساتھ آیا تھا تو ان کے پاس الفاظ کم پڑ گئے۔ آپ نے بہت دیر کر دی ہے عیسیٰ۔ ان کا چہرہ پھر سے بے تاثر ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اب دیر کا جلدی کا وقت ہی گزر چکا۔ آپ قرۃ کو تنگ کرنے کی بجائے سب سے پہلے میرے پاس آتے تو شاید میں اس بارے میں سوچ لیتا۔ اب نہیں، اب کبھی نہیں۔ اس کے چہرے پہ بے بسی اتری۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ جب ڈھونڈ لیا تب اپنے پیرنٹس کو بھیجنے کے لیے ان کی اجازت لینا چاہتا تھا، لیکن پھر یہ سب ہو گیا۔ اس نے رک کر سر جھٹکا، پھر گویا بے بسی اور التجا سے انہیں دیکھا۔ میرا یقین کریں سر، میں دنیا کا وہ آخری انسان ہوں گا جو ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بنے گا۔ پہلے انسان بھی آپ ہی ہیں۔ جو کچھ ہوا میں اس کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ میرے دل کے ساتھ یہ مت کریں۔ آپ کے دل کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے۔ جس کے دل کی ہے میں اسے مزید تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ میرے پاس خدا کی امانت ہے۔ میں امانت آپ کے سپرد نہیں کروں گا۔ سر، یہاں سے جائیں عیسیٰ، مجھے دوبارہ اپنی بات نہ دہرانی پڑے۔ وہ رخ موڑ گئے۔ عیسیٰ چند لمحے بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ اس نے سوچا تھا انہیں منانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ کبھی نہ مانے تو وہ کیا کرے گا۔ کچھ بہت تکلیف اور تھکن سے وہ صحن کے سرے پہ رکھا اپنا بوٹ پہننے لگا۔ جب نظر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ابو بکر پہ پڑی، وہ کچھ غصے اور خفگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ سر جھکا کر تسمے باندھے گیا۔ قرۃ العین سے جڑا ہر انسان اسے انہی نگاہوں سے دیکھے گا، وہ جانتا تھا۔ وہ تسمے باندھ کر سیدھا ہوا تو رک گیا۔ ابو بکر اس کی طرف آ رہا تھا، وہ اسے دیکھے گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا خدا کے گھر میں آنے والے ہر انسان سے یہ سوال کرتے ہو؟ ابو بکر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آپ اپنے شہر واپس نہیں گئے؟ تم یہاں مجھ سے یہ پوچھنے نہیں آئے ابو بکر؟ نرمی سے اسے ٹوکا۔ جو پوچھنے آئے ہو وہ پوچھو۔ پوچھنے نہیں آیا، کچھ دینے آیا تھا، خفگی سے کہتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ارد گرد محتاط نظروں سے دیکھا۔ آپی نے یہ آپ کو دینے کو کہا تھا۔
وہ جیب سے سفید کاغذ نکال رہا تھا۔ عیسیٰ سانس روک کے اسے دیکھے گیا۔ قرت نے؟ وہ بے یقین تھا۔ جی۔ سفید رکا اس کی طرف جھٹ سے بڑھایا۔ عیسیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تھاما۔ اس کے تھامنے کی دیر تھی کہ ابوبکر لمحے میں پیچھے ہٹا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کو پیر تولنے لگا جب عیسیٰ کی آواز پر رکا۔ وہ کیسی ہیں؟ ابوبکر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ چہرہ جھکا دیا۔ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت روتی ہیں، بہت زیادہ، اتنا کہ جب وہ چپ ہو جاتی ہیں تو میں سوچتا ہوں اب وہ نہیں روئیں گی، شاید ان کی آنکھوں میں پانی ختم ہو گیا ہوگا، لیکن ان کی آنکھیں پھر سے نم ہو جاتی ہیں۔ جانے ان کی آنکھوں کا پانی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ عیسیٰ کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ اس تکلیف نے لمحوں میں اس کی آنکھوں سے دل کا سفر کیا۔ ابوبکر جھٹکے سے مڑا۔ پیچھے نعمان صاحب ٹھہرے تھے۔ عیسیٰ کے ہاتھ نامحسوس انداز میں پیچھے ہوئے، لیکن نعمان صاحب اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ماتھے پہ بل لیے اس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نماز پڑھنے آیا تھا۔ گھر جاؤ، تمہاری ماں کو کام تھا تم سے۔ جی جاتا ہوں۔ وہ تیزی سے سر ہلاتا مڑ گیا۔ نعمان صاحب بنا عیسیٰ پہ کوئی نظر ڈالے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے وہ کاغذ کھولا۔ میں آخری ملاقات کو مکمل کرنے کے لیے آپ کی منتظر رہوں گی۔ آخری ادھوری ملاقات۔ نیچے کسی جگہ کا پتہ اور وقت لکھا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے سے نکلتے ابوبکر کو دیکھا۔ کیا اب بھی کچھ ممکن تھا؟ اس کا دل خوش گمانیوں کا شکار ہوا۔ حریم نے رکشے سے گال ٹکا کر بیٹھی قرت کو دیکھا اور بے چینی سے اپنی انگلی مروڑی۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی لیکن اب ڈر لگ رہا تھا۔ قرت، کسی کو پتہ چل گیا تو تم مکر جانا حریم، کہہ دینا تم میرے ساتھ نہیں گئی تھی۔ میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ حریم کو صدمہ ہوا۔ ایسی تو ماریہ بھی نہیں لگتی تھی، ہم دوست ہیں۔ وہ بھی تھی۔ جب کوئی دوست مان توڑتا ہے تو انسان پھر کسی دوست پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک انسان ہماری زندگی میں آنے والے ہر انسان کو ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے۔ خالہ سے کیا کہا ہے؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ جھوٹ بولا ہے کہ تم سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ انہوں نے یقین کر لیا۔ تم کہتی تھی مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا، دیکھو میں نے یہ بھی سیکھ لیا۔ حریم نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ دربار آنے تک خاموش رہی۔ حریم نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ دونوں دربار پہ دیے جلانے جا رہی ہیں۔ عام دن ہوتے تو وہ دونوں اس بات پہ لمبی بحث کرتی، لیکن قرت نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ دربار کے سامنے رکشہ رکا تو قرت کرایہ دے کر نیچے اتر گئی۔ ظہر کے آس پاس کا وقت تھا۔ سورج ابھی ڈھلا نہیں تھا۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم مزید سرد بنا دیا تھا۔ دربار پر رش نسبتاً کم تھا۔ پکی روش کی دائیں جانب سامنے صحن تھا۔ صحن میں برگد کا پیڑ تھا۔ اس کے نیچے کسی نے دیے جلا رکھے تھے۔ وہ راستوں سے ہوتی جوتے اتارتی آگے بڑھ گئیں۔ دربار کے صحن کے ساتھ 4-5 سیڑھیاں اتر کر نیچے کچی جگہ تھی جہاں چنار کا بڑا سا درخت تھا۔ عیسیٰ اس کے نیچے ٹہرا تھا۔ قرت رک گئی۔ اس نے اتنی سردی میں کوئی شال یا سویٹر تک نہ پہن رکھا تھا۔ تم جاؤ حریم، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اور سنو، کوئی دیکھ لے تو کہہ دینا کہ تم نہیں جانتی میں کس کے ساتھ آئی ہوں۔ بکو مت، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ خفگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ قرت ایک گہرا سانس لیتی عیسیٰ کی طرف بڑھی۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا، ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈال رکھے، ماتھے کی سفید پٹی غائب تھی۔ نیلی جینس پہ سیاہ شرٹ پہنے وہ بنا کسی جیکٹ کے ٹہرا تھا۔ شاید وہ دونوں ہی موسم کے سرد پن سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ وہ درخت کے نیچے آئی تو نیچے رکھے پتے چرمرائے۔ عیسیٰ نے رخ موڑا۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی، سیاہ عبایا، سیاہ نقاب، سیاہ دستانے۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھے گیا، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ کے رک گئی۔ چند لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ پھر عیسیٰ نے گہرا سانس لے کے نظریں جھکائیں۔ کیسی ہیں؟ زندہ ہوں۔ اس کی جھکی نظروں میں کرب سا اترا۔ جو کچھ ہوا اس کے لیے، جو کچھ ہوا میں اس پہ بات کرنے نہیں آئی۔ عیسیٰ نے نظریں اٹھا کے سوالیہ اسے دیکھا۔ آپ گئے نہیں یہاں سے؟ میں جا رہا تھا لیکن وہ سب ہو گیا۔ آپ چلے جاتے تو وہ سب نہ ہوتا۔ قرت، I'm sorry، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں شرمندگی در آئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی نظریں دور رکھے دیوں پر تھیں۔ ہوا کے باعث وہ پھڑپھڑا رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے وہ اذیت کیا ہوتی ہے عیسیٰ، جب آپ اپنی ماں کی زبان سے سنیں کہ کاش آپ مر جاتے۔ اس کی آواز پر آ گئی۔ قرت، وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا، کاش قرت تم مر گئی ہوتی۔ انہیں احساس نہیں ہوا اس لمحے میں واقعی مر گئی تھی۔ جب جواد نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا میں اس لمحے بھی مر گئی تھی۔ جب میرے گھر میں کھڑے ہو کے سب مجھ پہ الزام لگا رہے تھے میں اس لمحے بھی مر گئی تھی۔ کوئی اتنی بار مر کے زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟
اس کی آنکھیں نم ہوئیں، عیسیٰ کا دل اس نمی میں ڈوبا۔ ایسا مت کہیں، ایک وقت تھا جب میں لوگوں سے ڈرتی تھی عیسیٰ، مجھے ڈر تھا کہ لوگ مجھے بے عزت کر دیں گے، ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ وقت آیا اور گزر گیا، میں زندہ کھڑی ہوں، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ اسے اپنے زندہ رہنے پر افسوس تھا، آنسوں کی تار کی صورت پھسلنے لگے۔ مجھے ایک موقع دیں قرت، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ دیا آپ کو موقع، کر دیں سب ٹھیک، میرا یقین کریں، کر رہی ہوں یقین، کریں سب ٹھیک۔ میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، وہ کل ہی یہاں آئیں گے۔ آپ، وہ رک گیا، تھم گیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کچھ اور بھی کہنے والی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے آنکھیں بند کی اور جب کھولیں تو ان میں سپاٹ تاثرات تھے، آنسو رک گئے تھے۔ میری زندگی سے چلے جائیں عیسیٰ حیات۔ ہوا زور سے چلی، برگد کے پیڑ تلے رکھا ایک دیا بجھ گیا۔ مجھ سے یہ مت مانگے، وہ ملتجی ہوا، ملتجی ہو کر خاک ہوا۔ اگر مجھے آپ سے کچھ چاہیے تو یہی چاہیے، میری زندگی سے، میرے شہر سے، میرے علاقے سے چلے جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھ پہ رحم کریں قرت۔ اس کی آواز بے بس ہوئی۔ میرے دل سے آپ کے لیے رحم مٹ گیا ہے، اب وہاں صرف نفرت ہے۔ کوئی اتنا صفا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی محض الفاظ سے کسی کا دل کیسے چیر سکتا ہے؟ اسے اگلے الفاظ کہنے میں دقت ہوئی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، صرف ایک موقع دیں، میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجتا ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اگر بے بسی کا کوئی اور نام ہوتا تو عیسیٰ حیات ہوتا۔ میں آپ کو موقع دے رہی ہوں، سب ٹھیک کر دیں۔ یہ آپ کے لیے سب ٹھیک کر دے گا، میرے لیے سب فنا کر دے گا۔ کس نے کہا یہ میرے لیے سب ٹھیک کر دے گا؟ شاید یہ مجھے اذیت نہ دے، شاید میں اس طرح آپ کو دوبارہ نہ دیکھوں اور میری نفرت مان پڑ جائے۔ عیسیٰ کے چہرے پر کرب اترا۔ تو یہ نفرت ہے؟ ہاں، یہ نفرت ہے۔ بھلے یہ نفرت ہو، لیکن میں پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ میں ساری عمر آپ کے گھر کے باہر کھڑا رہ سکتا ہوں، میں صدیاں اس انتظار میں گزار سکتا ہوں کہ آپ کا دل موم ہو جائے، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کی آواز میں دنیا جہان کی مضبوطی سمٹ آئی۔ آپ کو، آپ کی اس محبت کا واسطہ جس کے سچ ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کی مضبوطی پل بھر میں ریت کا ڈھیر بنی۔ برگد کے پیڑ تلے رکھا دوسرا دیا بھی بجھ گیا۔ قرت کی نظروں میں بے چینی ابھری۔ آپ مجھ سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہیں۔ کیا محبت قربانی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اگر یہ قربانی ہے تو میں ہی کیوں دوں؟ آپ بھی تو دے سکتی ہیں۔ اس نے نظریں پھیر کے اسے دیکھا۔ محبت تو آپ کرتے ہیں عیسیٰ، قربانی میں کیسے دے سکتی ہوں؟ وہ لاجواب ہوا، اندر تک سب رک گیا۔ ہاں، وہ تو محبت کرتی ہی نہیں تھی، یہ مرض تو صرف عیسیٰ حیات کو لاحق تھا۔ اس نے رخ پھیرا، نظر برگد کے درخت تلے گئی۔ اگلے کئی لمحے وہ خاموش رہا، کئی ساعتیں وہ ہوا سے پھڑپڑاتے دیے دیکھے گیا۔ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو کیا آپ کی نفرت ختم ہو جائے گی؟ اس کی آواز مدھم ہوئی۔ نہیں۔ اس کے چہرے پر کرب اترا۔ چند لمحے وہ دیوں کو دیکھتا رہا، پھر رخ پھیر کر ان آنکھوں کو دیکھا، بنا پلک جھپکے، بنا اگلا سانس لیے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جب کھولیں تو ان میں سرخی تھی۔ میں چلا جاؤں گا۔ برگد کے پیڑ تلے رکھا تیسرا دیا بھی بجھ گیا۔ بہت شکریہ۔ وہ جانے لگی جب عیسیٰ کی آواز سن کر رکی۔ لیکن میں منتظر رہوں گا قرت، آپ کی کال کا، آپ کے میسج کا، آپ کی ایک آواز کا۔ آپ کا انتظار لا حاصل رہے گا۔ وہ نہیں پلٹی۔ عیسیٰ نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور اس کے سامنے آیا۔ میں دعا کرنا سیکھ گیا ہوں قرۃ العین، اور میں نے یہ بھی جان لیا کہ دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ قرت کے گلے میں بہت سے آنسو اٹکے۔ وہ دعا تب سیکھا تھا جو وہ دعا کرنا بھول بیٹھی تھی۔ میرے لیے دعا مت کیجیے گا، مجھے بھول جائیے گا، یہ ناممکن ہے۔ اس نے جلتی آنکھیں پھیر لیں۔ خدا حافظ۔ میری طرف سے یہ الوداع نہیں ہے، میں نے کہا نا، میں دعائیں کرنا سیکھ گیا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اس کی آواز نے پھر روک لیا۔ آپ کی تسبیح میرے، آپ اسے رکھ لیں، مجھے اب اسے جوڑنے کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ وہ چند لمحے رکی۔ میں چاہوں گی آپ میرے شہر سے چلے جائیں، اس شہر کے راستے آپ سے واقف ہو گئے ہیں، جب جائیں تو اپنے قدموں کے نشان مٹا کے جائیے گا۔ واپسی کے لیے کوئی دھاگے میرے شہر کے درختوں پہ مت باندھیے گا، آپ کو واپسی پر یہ درخت سوکھے ملیں گے۔ محبت امر بیل کی مانند ہے، جس درخت پہ لگ جائے اسے سوکھا کر دیتی ہے۔ میرے شہر کے درختوں کو ہرا رہنے دیجیے۔ اور وہ چلی گئی۔ عیسیٰ کئی لمحے اسے دیکھے گیا۔ وہ برگد کے پیڑ کے پاس رکی، آخری بچ جانے والے دیے کو چند لمحے دیکھا، ارد گرد نظر دوڑائی۔
شاید وہ اس آخری بچ جانے والے شعلے کو بجھنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نیچے جھک کر اس نے ابھی اپنے ہاتھ دیے کے ارد گرد رکھے ہی تھے کہ ہوا کی لہر آئی اور وہ بجھ گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ چند لمحے وہ ساکت سی وہیں بیٹھی رہ گئی، پھر سر جھٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر وہ آگے بڑھا، برگد کے پیڑ کے پاس رکا، پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، جیب سے لائٹر نکالا اور دیے جلانا شروع کیے۔ کچھ تھا جو قرۃ العین نے وہاں کھو دیا تھا، کچھ تھا جو عیسیٰ حیات نے وہاں پا لیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ واپس آئی تو حریم وہیں تھی۔ معلوم نہیں، مجھے صرف وہ یاد ہے جو میں اس سے کہہ کے آئی ہوں۔ کیا کہا ہے؟ یہی کہ واپس چلا جائے۔ اس کے ساتھ ایسا مت کرو قرۃ۔ حریم کو عیسیٰ کے لیے افسوس ہوا۔ تم میری جگہ نہیں ہو حریم، اس لیے مجھ سے وہ چیز مت مانگو جس کے نقصان کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ سپاٹ سے کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ کچھ تھا جو گلے میں اٹک رہا تھا، کچھ تھا جو وہ اس درخت تلے دفن کر آئی تھی۔ زین نے کوئی 40 بار اس کا نمبر ملایا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات کے 1 بج چکے تھے، لیکن عیسیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے اب ٹینشن ہو رہی تھی اور شدید ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے حیات کو فون کر کے عیسیٰ کے غائب ہونے کا بتا دیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ملتان آ رہے ہیں۔ زین نے جس مشکل سے انہیں ٹالا تھا وہی جانتا تھا۔ اب اگر عیسیٰ واپس نہ آتا تو وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کرے گا۔ اس نے آخری بار عیسیٰ کا نمبر ملایا، نمبر بند تھا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے پولیس کے پاس جانا تھا۔ جیکٹ پہن کر وہ جیسے ہی دروازہ کھولنے لگا، اسی پل عیسیٰ دروازہ کھولتا اندر آیا۔ صبح والے حلیے میں بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اسے دیکھتے زین کے اندر ابال سا اٹھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ایک مکہ مارا۔ بے غیرت انسان، کہاں مر گیا تھا؟ عیسیٰ منہ پہ ہاتھ رکھے نیچے کو جھکا اور پھر منہ سے نکلتا خون نیچے جھٹکا۔ سر اٹھا کے زین کو دیکھا اور پھر اسی خاموشی سے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھ کے جوگرز اتارنے لگا۔ خون کے 1-2 دھبے اس کی شرٹ پہ بھی پڑے تھے۔ بولے گا کچھ یا ایک اور مکہ ماروں؟ گاڑی باہر کھڑی ہے، بونٹ پہ ہلکا سا ڈینٹ پڑ گیا ہے، مکینک کو چیک کرا دینا، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا اب جرابیں اتار رہا تھا۔ نوکر ہوں تیرا؟ باپ کا ملازم سمجھ رکھا ہے؟ صبح سے میری جان پہ بنی ہوئی ہے اور اب آ کے آرڈر یوں دے رہا ہے جیسے… وہ رکا، پھر چونک کر عیسیٰ کو دیکھا۔ گاڑی پر ڈینٹ کیسے لگا؟ تم نے کہیں ماری ہے گاڑی؟ عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے بیگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب زین سیخ پا ہو کے آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ عیسیٰ نے آنکھیں بند کیں اور جب کھولیں تو ان میں صرف سرد بند تھا۔ ہاں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، لیکن زندہ کھڑا ہوں۔ اور کچھ؟ زین نے اس کا گریبان چھوڑ دیا، چند گہرے سانس لیے اور دوبارہ عیسیٰ کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا قرۃ نے؟ اس کی آنکھوں میں زخمی پن اترا۔ بنا کوئی جواب دیے اس نے بیگ کھولا۔ زین چند لمحے اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر آگے بڑھ کے اس کے بازوؤں کو تھاما۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ کیا کہا؟ بول دیا نا۔ انہوں نے کیا کہا ہے عیسیٰ؟ وہ اپنے الفاظ پہ زور دے کر بولا تو عیسیٰ رک گیا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ڈھیروں کرب اترا۔ انہوں نے کہا میں ان کے علاقے سے چلا جاؤں، ان کے شہر سے، ان کی زندگی سے۔ زین کچھ دیر بول نہ سکا۔ دیکھ عیسیٰ، اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہا۔ کیا کہے؟ ریلیکس۔ ریلیکس؟ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو ریلیکس؟ میں سمجھ سکتا ہوں۔ سمجھ سکتے ہو، محسوس نہیں کر سکتے۔ سمجھ سکتے ہو، محسوس نہیں کر سکتے۔ دنیا اسی ایک لڑکی پہ تو ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ جھنجھلایا۔ میرے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ تھکے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے لگا تھا میں اسے شادی کے لیے کہوں گا تو وہ مان جائے گی۔ میں نے اوقات سے بڑھ کے خواہش کی۔ مجھے وہ کیسے مل سکتا ہے جو مجھے عزیز ہو؟ مجھے میرے عزیز لوگ کبھی میسر نہیں رہے۔ زین کو اس پہ ترس آیا۔ عیسیٰ، ہم دوبارہ ان سے بات کریں گے، وہ مان جائیں گی۔ وہ نہیں مانے گی زین، میں نے اسے پایا بھی نہیں اور کھو دیا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ میں بات کروں گا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اس نے کہا تمہیں تمہاری اس محبت کا واسطہ جس کے سچ ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، کیا اب اس واسطے کے بعد بھی میں رک سکتا ہوں؟ رک جاتا تو وہ سمجھتی محبت نہیں کرتا، صرف وقت گزار رہا تھا۔ زین لاجواب ہوا۔
معلوم نہیں میں نے دیر کر دی یا خدا نے اس کا نصیب مجھ سے الگ لکھ دیا، لیکن میں اب کیا کروں گا زین؟ مجھے بتا، اب میں کیا کروں گا؟ وہ سر ہاتھوں پہ گرائے وہیں بیٹھ گیا، آواز بھر آ گئی۔ زین نے زندگی میں پہلی بار اسے روتے دیکھا تھا۔ اس کی خود کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے اس کے ساتھ بیٹھا اور اپنا ہاتھ اس کے گھٹنے پہ رکھا۔ ٹھیک ہو جائے گا سب۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ جب آپ کا دوست آپ کے سامنے بیٹھا رو رہا ہو، جب آپ جانتے ہوں اس کا دل اذیت سے پھٹ رہا ہے اور آپ اس کی اذیت دور نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ بے بسی کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ دوست کو روتے ہوئے دیکھنا بڑی اذیت ہے، اور زین نے یہ اذیت پہلی بار محسوس کی تھی۔ اس نے نیند میں موبائل بجنے کی آواز سنی، آنکھیں بمشکل کھولیں، کچھ دیر حواس معطل رہے، پھر اٹھ کر ارد گرد دیکھا۔ کھڑکی کے بلائنڈز کھلے ہوئے تھے، باہر روشنی پھیلی تھی۔ اس نے کل رات نیند کی گولی کھائی تھی، اس کے باوجود بھی وہ صرف چند گھنٹے سو سکا تھا۔ موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹا، چھت کو گھورتا رہا۔ بعض نیندیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے آپ کبھی بیدار نہیں ہونا چاہتے۔ موبائل دوبارہ سے بجنے لگا تو اس نے اٹھا لیا۔ شہوار کی کال تھی۔ جی موم، تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ کسی دن مجھے اپنی پریشانی سے مار دو گے؟ اس کی آواز سنتے ہی غصہ ہوں۔ آئی ایم سوری۔ تمہیں یہ آسان لگتا ہے آئی ایم سوری کہہ دینا ہر بار؟ معلوم ہے کس قدر اذیت میں گزرا ہے کل کا دن۔ ہم لوگ ملتان آ جاتے اگر زین نے تمہیں ڈھونڈنے کی تسلی نہ دی ہوتی۔ وہ بچہ پورا دن تمہیں ڈھونڈنے کے لیے خوار ہوتا رہا ہے اور تم آ کے ایک سوری سے سب ٹھیک کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار دروازے سے ٹرے میں ناشتہ لے کر داخل ہوتے زین کو دیکھا۔ پورا دن خوار؟ وہ جب واپس آیا تھا تو وہ اندر آرام سے بیٹھا تھا، بلکہ اسے مارنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایم سوری عیسیٰ، میں واپس آ رہا ہوں موم۔ شہوار کے ساتھ ساتھ زین بھی چونکا۔ واپس؟ جی، مگر وہ لڑکی؟ آپ سے بعد میں بات ہوگی، فکر مت کریں، اب آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ واپس؟ آر یو شور؟ زین نے ناشتہ اس کے سامنے رکھ کر ابرو اچکائے۔ یہاں رہنا اب بے مقصد ہے۔ اس نے ٹرے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اپنا چارجر اور باقی کا سامان بھی بیگ میں پٹکا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں۔ زین خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ عیسیٰ ٹھیک نہیں تھا، وہ جانتا تھا۔ فلائٹ بک کراؤں؟ وقت لگے گا، ہم ابھی نکلیں گے۔ بائی روڈ؟ ہاں۔ ارجنٹ فلائٹ بھی بک کروائی جا سکتی ہے۔ زین کو اتنے لمبے سفر کے خیال سے ہی اکتاہٹ نے آ گھیرا۔ مجھے یہ سفر ایسے ہی کرنا ہے، تم چاہو تو فلائٹ سے جا سکتے ہو۔ زین کچھ بڑبڑاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اسے پیکنگ کرنی تھی۔ وہ لوگ سامان لے کر نیچے پہنچے، بلز پے کیے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی عیسیٰ ڈرائیو کر رہا تھا اور زین کو جیسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کبھی وہ عیسیٰ کو دیکھتا جس کا چہرہ سپاٹ تھا اور کبھی باہر دیکھنے لگ جاتا۔ دفعتاً وہ چونکا۔ یہ واپسی کا راستہ تو نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حالانکہ وہ اس راستے سے واقف تھا۔ کچھ ہے جو ادھورا رہ گیا تھا، اسے مکمل کرنا ہے۔ اس نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر چند لمحے خالی ہاتھوں کو دیکھے گئی۔ کیا مانگے؟ دماغ خالی سا تھا، یوں جیسے ساری دعائیں بھول گئی ہوں، الفاظ کسی نے چرا لیے ہوں، خواہشات مر گئی ہوں۔ اس نے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر جائے نماز سمیٹنے لگی تو مہر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، کرت کے ہاتھ رکے۔ آپی؟ وہ ہچکچا رہی تھی۔ یہ صبح کالج جاتے ہوئے مجھے انہوں نے دیا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، اس کی نظریں اس خاکی لفافے پر تھیں۔ ہاتھ بے ساختہ مہر کی طرف بڑھا۔ کس نے دیا ہے؟ وہ جو اس دن باغ میں ملے تھے۔ عیسیٰ؟ اس کے لب دھیرے سے پڑپڑائے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو دے دوں۔ وہ انگلیاں مروڑتی مضطرب لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، اور سنو اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ مہر سر ہلا کے چلی گئی تو وہ جانے کتنی ہی دیر اس لفافے کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے لفافہ چاک کیا۔ چند موتیے کے پھول اس کی گود میں آ گرے۔ اس نے وہ پھول اکٹھے کر کے سجدے کے مقام پہ رکھے اور کانپتے ہاتھوں سے اندر موجود سفید کاغذ نکالا۔ قرۃ العین، سلامتی قبول کریں، اسے میری طرف سے آخری پیغام سمجھیں۔ ایسا پیغام جس کے جواب کا منتظر ہونے کے باوجود میں جانتا ہوں کہ جواب نہیں آئے گا، لیکن شاید بعض خط ادھورے ہی اچھے لگتے ہیں، بعض لوگ بھی اور بعض محبتیں بھی۔ میری زندگی میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ آپ نے کہا میری زندگی سے چلے جائیں، میں جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا اپنے قدموں کے نشان مٹا کے جائیے گا، میں نے وہ بھی مٹا دیے ہیں۔
ہر نشان مٹانے کے باوجود چند سوکھے پتے ہیں جو میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ آپ جب بھی ان پہ قدم رکھیں گی میں آپ کی آہٹ پہچان لوں گا، آپ کی ہر خواہش آنکھوں پر، لیکن ان سوکھے پتوں کو آگ کی نظر مت کیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو دکھ پہنچے، لیکن میں نے تو صرف محبت کی تھی قرۃ العین۔ جانے کیسے میری محبت آپ کے لیے آزمائش بن گئی، اس کے باوجود میں معذرت خواہ ہوں۔ میری طرف سے آپ کو ملنے والے ہر دکھ کے لیے، ہر تکلیف کے لیے آپ چاہیں تو معاف کر دیجیے گا، ورنہ اس حیات آپ کو ہر سزا کا حق دیتا ہے۔ میں نفرت کی صورت ہی صحیح لیکن آپ کی یاد میں رہنا چاہتا ہوں۔ نفرت کی سزا بھول جانے کی سزا سے زیادہ سخت نہیں ہے، آپ اسے خود غرضی کہیں یا جو بھی کہیں۔ میں آپ کی ادھوری تسبیح اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اس تسبیح میں میرے دل کا آدھا حصہ قید ہے، قیدی اب رہائی کا خواہش مند نہیں رہا، لیکن میں منتظر رہوں گا کہ شاید کسی دن اس تسبیح کے دونوں حصے جڑ جائیں۔ یہ خواہش سے زیادہ دعا ہے، اور اب مجھے دعاؤں پر یقین آ گیا ہے۔ خدا آپ پر مہربان رہے۔ الوداع، فقط ایک اجنبی مسافر۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور الوداع کے لفظ پر گر گیا۔ اسے احساس نہیں ہوا، لیکن وہ کب سے رو رہی تھی، کس بات پر وہ نہیں جانتی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور خط کو دیکھا۔ خط گیلا ہو چکا تھا۔ اس نے وہ دوبارہ پڑھا، 2 بار، 3 بار، کئی بار، اور پھر طے کر کے لفافے میں ڈال دیا۔ اور یہ تبھی تھا جب اسے لفافے میں کچھ اور بھی نظر آیا۔ اس نے وہ باہر نکالا۔ وہ سفید رنگ کا موٹا گتے جیسا کاغذ تھا جس پر عیسیٰ کا موبائل نمبر اور ایڈریس لکھا تھا۔ کیا وہ ان سوکھے پتوں کی بات کر رہا تھا؟ اس نے اپنی گیلی آنکھیں پوچھیں، سفید پھول اٹھا کر لفافے میں ڈالے۔ خط پہلے ہی اندر تھا، لفافہ چھوٹا سا تھا اور الٹا سیدھا ڈالنے کی وجہ سے پھول گیا تھا۔ دوسرے کارڈ کی جگہ نہیں بچی تھی۔ اس نے دوسرا کارڈ اٹھایا، ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر بستر پہ پڑی کتاب کو دیکھا۔ کاغذ کتاب میں ڈال کر کتاب بند کر دی۔ خاکی لفافہ اس نے الماری میں رکھ دیا، کتاب اوپر شیلف پر۔ اسے اجنبی مسافر سے رابطے کا کوئی شوق نہیں رہا تھا، لیکن کوئی تھا جو دل کے کسی چھپے ہوئے کونے سے کہہ رہا تھا کہ اس نے وہ لفافہ کیوں سنبھال لیا تھا۔ عیسیٰ سے بات ہوئی تمہاری؟ شہوار نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ کل رات کو ہوئی تھی، کہہ رہا تھا واپس آ رہا ہے۔ اس لڑکی کا کیا؟ اب یہ تو جب وہ واپس آئے گا تبھی پتہ چلے گا۔ حیات نے صرف ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ وہ دونوں شام کی چائے پہ لان میں بیٹھے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ عیسیٰ کے بغیر گھر سنسان لگتا ہے نا حیات؟ وہ اداس سا مسکرائے۔ زندگی بھی۔ چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں جیسے ماضی میں پہنچ گئے تھے۔ عیسیٰ کی اور اپنی زندگی کے بہترین سال ضائع کرنے کا افسوس جاتا ہی نہیں تھا۔ ہارن بجا تو وہ دونوں چونکے۔ گیٹ سے سیاہ رنگ کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ شہوار کے اندر سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ عیسیٰ؟ وہ بے اختیار کھڑی ہوئیں۔ عیسیٰ گاڑی پارک کر کے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس میں چلتے ہوئے اس تک آئیں۔ عیسیٰ؟ وہ چٹک کے رکا اور شہوار کو دیکھا، نظر بے ساختہ پیچھے کی طرف گئی۔ حیات اٹھ رہے تھے۔ ہیلو موم۔ شہوار آگے بڑھیں اور اسے گلے سے لگایا۔ کیسے ہو؟ اوہ، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ کچھ مضطرب سے انداز میں پیچھے ہوا۔ ٹھیک ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے حیات کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ نہیں رکا۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتے وہ فوراً اندر بڑھ گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ حیات ٹھٹکے۔ پریشان تو شہوار بھی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں، میں پوچھتی ہوں۔ وہ پریشانی سے اندر جانے لگیں جب حیات کی آواز پہ رکی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ گاڑی کے بونٹ کو دیکھ رہے تھے۔ شہوار کی نظروں نے ان کے تعاقب میں دیکھا اور دل دھک سے رہ گیا۔ اسے چوٹ تو نہیں لگی؟ ان کی نظریں بے چینی سے اندرونی دروازے تک گئیں۔ حیات شاید کچھ کہہ رہے تھے، شاید کسی ملازم کو بلا رہے تھے، لیکن شہوار اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ ابھی وہ لاؤنج میں ہی پہنچی تھیں جب ان کے کانوں میں وہ آواز آئی، شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز۔ شہوار کا چہرہ سفید پڑا۔ وہ آواز عیسیٰ کے کمرے سے آئی تھی۔ عیسیٰ؟ ہلکا سا لبوں سے نکلا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے عیسیٰ کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گئیں تو نظر سب سے پہلے فرش پہ پڑی۔ ارد گرد ڈھیروں کرچیاں بکھری تھیں، گلدان کے ٹکڑے اور پھول، اور عیسیٰ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ چہرہ جھکا ہوا تھا، دونوں ہاتھ گردن پہ تھے اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ عیسیٰ؟
شہوار بے یقینی سے آگے بڑھی۔ عیسیٰ نے چہرہ اٹھا کے انہیں دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جائیں یہاں سے موم، وہ بیزاری سے کہتے اٹھنے لگا۔ شہوار نہیں گئی۔ انہوں نے جیسے عیسیٰ کو سنا ہی نہیں تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، وہ ضبط کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ عیسیٰ۔ میں نے کہا نہ کچھ نہیں۔ عیسیٰ، میں ٹھیک۔ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ شہوار نے اسے گلے سے لگایا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ اور وہ لمحوں میں بکھر گیا۔ سب ختم ہو گیا موم، سب۔ میری زندگی میں سب کیوں چھن جاتے ہیں مجھ سے؟ میرے پاس لوگ کیوں نہیں ٹھہرتے؟ اس کی آواز کانپی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میری زندگی سے چلے جاؤ۔ اس نے مجھے محبت کا واسطہ دیا موم۔ اسے کیوں لگتا ہے اس کی زندگی میں نے برباد کر دیا؟ میں نے تو صرف محبت کی تھی موم۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، الفاظ کپ کپا رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، شاید آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا ٹھیک، اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل تک گیا، وہاں رکھے سامان کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا۔ شہوار کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ عیسیٰ! اس نے وہیں کھڑے کھڑے چند گہرے سانس لیے، وہ جیسے اپنے اندر کی آگ بجھا رہا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ بیزار تھا، دکھی تھا، تکلیف میں تھا، اور اس وقت کم از کم اس وقت اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی پل اس کی نظر دروازے میں کھڑے حیات پہ پڑی۔ وہ شاکڈ تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، بیڈ پہ پڑی جیکٹ اٹھائی اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شہوار اسے روکتی رہ گئی، لیکن اسے اس وقت صرف تنہائی چاہیے تھی۔ وہ تقریباً آدھی رات کو واپس آیا۔ سفید ٹی شرٹ میلی سی ہو رہی تھی، بال بکھرے، جیکٹ غائب تھی۔ شہوار تب بھی اس کی منتظر تھیں۔ اسے دیکھتے بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ تھکے انداز میں صوفے پر گرا، پاؤں لمبے کر کے رکھ دیے، بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے موم۔ انہوں نے ایک بار یہ غلطی کی تھی، وہ بچپن میں اسے اکیلا چھوڑ گئی تھیں۔ وہ دوسری بار وہی غلطی نہیں دہرانا چاہتی تھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ عیسیٰ کے سرانے بیٹھی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ایسے مت کرو بچے۔ وہ خاموش رہا۔ شہوار نے ہاتھ اس کے گال پہ رکھا۔ اگلے کئی لمحے وہ کچھ نہ بولا، یہاں تک کہ شہوار کو لگا کہ وہ سو گیا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے موم؟ بند آنکھوں سے وہ بہت دھیرے سے بولا تھا، اتنا دھیرے کہ اگر وہ اس کے سرانے نہ بیٹھی ہوتیں تو شاید سن بھی نہ پاتیں۔ مجھے وہ لوگ کیوں چھوڑ جاتے ہیں جو میرے پسندیدہ ہوتے ہیں؟ آپ، ڈیڈ، دادا، قرت، مجھ سے لوگ کیوں چھن جاتے ہیں؟ شہوار کا دل شدید دکھی ہوا۔ آئی ایم سوری عیسیٰ۔ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے بھی فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگوں کی اپنی مصروفیات تھیں، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور میرا کیا موم؟ میرے احساسات کا کیا؟ آئی ایم سوری۔ آپ سب میرا کیوں نہیں سوچتے؟ میں آپ سب کی زندگیوں میں کیوں نہیں آتا؟ پہلے مقام پر نہ صحیح، آخری پر ہی رکھ کر آپ لوگ میرا کیوں نہیں سوچتے؟ میری اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی جتنی بڑی سزا مل گئی۔ آئی ایم سوری عیسیٰ۔ ایک سوری سب ٹھیک کر دے گا موم؟ نہیں، لیکن تمہاری معافی ٹھیک کر دے گی۔ ہم سب شروع سے شروع کرتے ہیں نا عیسیٰ، تم بس ہمیں معاف کر دو۔ انہوں نے جھک کر عیسیٰ کا ماتھا چوما۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب ٹھیک کر لیں گے۔ اسے احساس ہوا شہوار رو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا شاید اس کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا موم، ہمیشہ ہو جاتا ہوں۔ سب چلے جاتے ہیں، میرے غم اور میں وہیں رہ جاتے ہیں، وہیں رہ جائیں گے، لیکن میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی، شاید اسے نیند آ رہی تھی، شاید وہ سونا چاہتا تھا، شاید وہ جاگنا چاہتا تھا۔ شہوار نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ لاؤنج کے سرے پر حیات ٹھہرے تھے، چہرے پر بہت دکھ اور آنکھوں میں نمی لیے انہوں نے شہوار کو دیکھتے سر کو خم دیا اور دھیمے قدموں سے آگے بڑھے۔ شہوار کے مقابل صوفے پہ بیٹھے اور عیسیٰ کو دیکھے گئے۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی نا اب؟ وہ نیم غنودگی میں تھا۔ شہوار نے سر ہلایا۔ کہیں نہیں عیسیٰ، کہیں نہیں۔ اس کا دماغ مکمل غنودگی میں چلا گیا۔ سونے سے پہلے اسے احساس ہوا شاید وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر اکیلا تھا۔ سستی سے اٹھتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ ایک پل کو لگا وہ سب خواب تھا، لیکن رات کے مناظر دھیرے سے ذہن میں آنے لگے۔ اس نے تکے سے انداز میں سر صوفے کے پشت پہ گرا دیا۔ ایک بار پھر اذیت تازہ ہو گئی تھی۔ تم جاگ گئے؟ اس نے سر دھیرے سے موڑا۔ شہوار سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، تر و تازہ مسکراتی ہوئی۔ جی، ناشتہ لگواؤں؟ نہیں۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو نظر حیات پہ پڑی۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے مکمل تیار لگ رہے تھے۔ آپ دونوں اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں؟
دوپہر کے 2 بج رہے ہیں عیسیٰ، وہ ٹھٹکا، پھر کسل مندی سے اٹھتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جینس میں ہاتھ ڈالے وہ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ زین نے شیشے کے دروازے کے پار بیٹھے حیات اور شہوار کو دیکھا تھا۔ بے اختیار اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر شرٹ پر دھوپ نگلتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ السلام علیکم انکل آنٹی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ خیریت تھی؟ نہیں، اسی لیے بلایا تھا۔ اس نے شہوار اور پھر حیات کو دیکھا۔ دونوں کے تاثرات ایک جیسے تھے، سنجیدہ اور مشکوک۔ میں سن رہا ہوں۔ عیسیٰ کو کیا ہوا ہے زین؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے ابرو اچکائے۔ دیکھو لڑکے، حیات آگے کو ہوئے، میرے ساتھ فضول کی باتیں مت کرنا کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ صاف صاف بتاؤ ملتان میں کیا کیا ہوا تھا؟ زین نے پہلو بدلا۔ یہ عیسیٰ کا راز ہے انکل، اور تم اس وقت اس کے باپ کے سامنے بیٹھے ہو۔ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، تم جواب دے رہے ہو یا میں کسی اور سے پتہ کرواؤں؟ زین نے گہرا سانس لیا۔ وہ ان 2 بزرگوں کے بیچ بہت برا پھنسا تھا، اور پھر اس نے سب بتا دیا، الف سے لے کے یہ تک، بنا کوئی بات چھپائے۔ جب سب بتا کر اس نے ان دونوں کے چہرے دیکھے تو دونوں کے تاثرات مختلف تھے۔ حیات کا چہرہ سپاٹ اور شہوار کا بے چین تھا۔ وہ ایسے کیسے عیسیٰ کو چھوڑ سکتی ہے؟ شہوار بے یقینی سے آگے کو ہوئی۔ یہ سب یک طرفہ تھا آنٹی، صرف عیسیٰ کی طرف سے۔ وہ عیسیٰ سے محبت نہیں کرتی تھی، ہاں، لیکن وہ ان سب کا الزام عیسیٰ پہ کیسے ڈال سکتی ہے؟ وہ بہت ریزرو سے لوگ ہیں، بہت مذہبی قسم کے۔ جو کچھ ہوا وہ شاید آپ کے لیے معنی نہ رکھتا ہو، لیکن ان کے لیے بہت اہم ہے۔ تم مجھے اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس دے سکتے ہو؟ نہیں، عیسیٰ کو اچھا نہیں لگے گا۔ تم اس کی پرواہ مت کرو، میں ہینڈل کر لوں گی اسے۔ آنٹی وہ سب ختم کر کے آیا تھا وہاں سے۔ اس نے سمجھانا چاہا۔ میں کہیں اور سے بھی پتہ کروا سکتی تھی زین، تم بتا دو گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے کان کھجائے۔ اوکے، لیکن مجھے صرف ایڈریس بتاؤ۔ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس سے ملنا ہے، صرف ایک کوشش کرنی ہے، شاید میں کچھ کر سکوں۔ میرا نہیں خیال اس کا اب کوئی فائدہ ہے۔ تم صرف ایڈریس دو، فائدہ یا نقصان کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم نے ٹکٹ بک کروا لیے ہیں۔ اس کا منہ ہلکا سا کھلا، پھر فوراً بند کر لیا۔ انکل، عیسیٰ کو اچھا نہیں لگے گا۔ زین، اوکے اوکے۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ نوٹ کر لیں۔ اس دن پہلی بار اسے احساس ہوا کہ عیسیٰ صحیح کہتا تھا۔ وہ اس کے ماں باپ کے سامنے سب بک دیا کرتا تھا۔ ساتھ رکھی کٹوری میں گندم ڈال کر صحن میں پھرتی مرغیوں کو دانہ ڈالنے کی بجائے وہ اسی ایک مرغی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی جو کیاری میں آخری کونے پر پھولوں کے ڈھیر کے بیچ جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھول بہت زیادہ تھے، ان کے ساتھ ڈھیروں پتے اور ٹہنیاں بھی تھیں، اور وہ کب سے اسی کوشش میں مصروف تھی۔ اماں کہاں ہیں تمہاری؟ نعمان صاحب اس کے ساتھ آ رکے تو اس نے نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ خالہ کی طرف گئی ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا، پھر جاتے جاتے یوں ہی رک گئے۔ پیپر پرسوں ہے نا تمہارا؟ قرۃ نے سر ہلایا۔ کیا یہ وقت بھی آنا تھا کہ قرۃ العین کے پیپر ہوں اور وہ پڑھے نہ؟ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ میں پیپر نہیں دوں گی ابا۔ نعمان صاحب کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیوں؟ وہ رخ موڑے اس مرغی کو دیکھنے لگی۔ اس سے اب تک جگہ صاف نہیں ہو پائی تھی۔ جو پڑھا اس پہ عمل ہی نہ کر سکوں تو کیا فائدہ؟ نعمان صاحب چند لمحے وہیں ٹھہرے رہے، پھر گہرا سانس لیتے اس کے ساتھ بیٹھے۔ فائدے کے لیے پڑھا تھا؟ نہیں، لیکن جو پڑھا اس پہ عمل نہ کر سکی۔ ایک عمل رہ گیا، باقی عمل کرنے کی کوشش کی۔ جو رہ گیا اس کا غم بھول جاؤ، جن کو کرنے کی کوشش کی اس پر استقامت مانگو۔ جو رہ گیا وہ میرے دل پہ بہت بھاری ہے۔ اس کی آواز پر آ گئی۔ گناہ کسی مٹی کے بھاری برتن کی مانند ہے، اور توبہ بارش کی طرح۔ تم توبہ کرو، مٹی کا پتھر پگھل جائے گا۔ اس نے مرغی پر جمی نظریں ہٹا کے انہیں دیکھا۔ اور اگر توبہ قبول نہ ہوئی تو؟ یہ تم اللہ پہ رہنے دو، سچے دل سے کرو گی تو ایسی توبہ پر شک نہیں بنتا۔ لیکن اس کے بعد کا کیا ابا؟ میں ساری زندگی اس گناہ کے غم سے کیسے نکلوں گی؟ یہ ساری زندگی مجھ پہ بوجھ رہے گا۔ نظریں واپس پلٹ گئیں۔ مرغی کا جسم کسی کانٹوں بھری ٹہنی میں پھنس گیا تھا۔ وہ اسے چھڑا رہی تھی، شاید وہ زخمی بھی ہو گئی تھی۔ جس گناہ پہ توبہ کر لی ہو اور خدا سے معافی کی امید ہو، اس توبہ پہ شک کر کے گناہ بار بار یاد کرنا ناشکری ہے۔ میں یاد نہ بھی کروں لیکن لوگ نہیں بلانے دیتے۔ حلق میں اٹکے آنسو باہر نکل گئے۔ لوگ خدا نہیں ہوتے قرۃ العین۔
معافی خدا سے مانگی جاتی ہے، معاف بھی وہی کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے وہی گناہ مٹاتا ہے۔ لوگ مٹاتے تو یہ شکوہ بنتا تھا۔ شکوہ نہیں کر رہی ابا، لیکن لوگ کیوں نہیں بھولنے دیتے؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم پہلے ہی گلٹ کا شکار ہیں، ہم پہلے ہی اس غلطی پہ شرمندہ ہیں؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو ہم قطرہ قطرہ خود کو جوڑ رہے ہیں وہ اس پہ ضرب لگا کے ہمیں پھر سے بکھیر دیتے ہیں؟ نعمان صاحب نے اس کے پھسلتے آنسوؤں کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ جو عمل خدا کے لیے کیا جائے اس پہ لوگوں سے ستائش نہیں مانگنی چاہیے۔ جس گناہ پر خدا سے توبہ کی جائے اس پہ لوگوں کے طعنوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز خدا اور تمہارے درمیان ہے اس پہ لوگوں کی ملامت کی فکر مت کرو۔ وہ رخ موڑ کر مرغی کو دیکھنے لگی۔ وہ کانٹا پھینک کر دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو چکی تھی، زخموں سے بے نیاز ہو کے۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ وہ تھم سے گئے۔ مجھے کیوں نفرت ہوگی تم سے؟ جو کچھ مجھ سے ہو گیا اس نے آپ کو بدنام کر دیا۔ وہ چند لمحے اسے دکھ سے دیکھتے رہے۔ ان کی مضبوط بیٹی خود کو واقعی تنکا تنکا جوڑ رہی تھی۔ اس کو جو چیزیں سکھائی تھیں وہ سب اس نے بھلا دی تھیں۔ مجھے تم سے کبھی نفرت نہیں ہوگی قرۃ العین، میں باپ ہوں۔ باپ بیٹیوں سے کبھی نفرت نہیں کرتے، باپ بیٹیوں سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر گئیں۔ آپ میرے لیے خدا کا فضل ہیں ابا، میں شکر گزار ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ بس ہلکا سا مسکرائے، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو شاباش، اٹھ کر امتحانات کی تیاری کرو۔ جو ہو چکا اس پہ مایوس ہو کے جو ہونے والا ہے اسے برباد مت کرو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی طعنہ نہیں دے گا، اب کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا۔ جو روکتا تھا وہ شاید شہر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہاتھ تھم گئے۔ آپ کو کس نے کہا؟ وہ نظر نہیں آ رہا، 2-3 دن سے شاید چلا گیا ہوگا۔ وہ اسی دھیمے انداز میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ کیا وہ ابا کو بتائے کہ وہ اس کے کہنے پہ گیا تھا؟ اور اگر وہ اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ وہ اس سے ملنے کیوں گئی تھی، اگر انہیں برا لگا؟ اس نے رخ موڑ کر مرغی کو دیکھا۔ اس نے بالآخر جگہ صاف کر لی تھی اور وہاں بیٹھ چکی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔ اللہ حافظ۔